सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, और सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब रज़नमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। आज खुशियों का दिन है। इस इम्तियाज़ में ज़रूर देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी से कहीं ना कहीं मोहब्बत का अगर इजहार कर रहा है तो फिर क्या बुराई है। बुराई है तो माशरे को बुरी क्यों नहीं लगती, और अगर माशरे को बुरी लगना बंद हो गई तो फिर ये सबसे बड़ी बुराई है। क्या इस्लाम इसकी ममानियत करता है? ये जो भी कल्चर है जिसको हम वैलेंटाइंस डे कहते हैं, क्या इसका कोई हक है, क्या इसकी कोई रिवायत है, क्या इसकी कोई शरई हैसियत है? आज इस पर भी बात करेंगे। माशरे में बदलती हुई, माशरे में आती हुई, माशरे से जाती हुई रसूमात, रिवायात और वो अखलाकी अक़दार, उन सब पे बात करेंगे। ये तब्दीलियाँ किसी गैर सबब हैं, या फिर वो इकबाल जो कह रहे थे कि ये आज़रदगी गैर सबब क्या माने, अपने शैदाओं पे चश्मे गज़ब क्या माने? कोई माना है, कोई वजह है, कोई मकसद है? ये किसका तसलसल है? मैं आज इस पर बात तो करूँगा, और आज बैठे हुए उलमाए कराम को भी सबसे पहले खुशामदीद ही कहूँगा, क्योंकि सबसे पहले इनका तारुफ ज़रूरी है। मेहमान भी हैं, और मैं समझता हूँ कि आज का माशरा इनकी तशनगी लिए बैठा है। उलमाए कराम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ बहुत ही प्यारे पाकिस्तान और बैरून मुल्क भी इस्लाम का नाम रोशन करते हैं, दीन हक़ की सरबुलंदी के लिए जस्तजू में हमेशा डूबे रहते हैं, गामज़न रहते हैं हक़ की तरफ, और अच्छी बात करते हैं अखलाक के साथ। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। साथ साथ और एक और प्यारा नाम जिनके पास अखलाक भी है, मोहब्बत भी है, इत्तेहाद पे बात करते हैं, इत्तफ़ाक़ात पे बात करते हैं और मुश्तक़ात पे बात करते हैं। जहाँ कुछ चीज़ महसूस करते हैं कि इस पर तनकीद होनी चाहिए तो बिला झिझक और बिला तरद्दुद करते हैं। डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं दोनों मेहमान हज़रात की मौजूदगी में उस वाक़े का जिक्र करता हूँ जहाँ मैं खुद मेहमान था, यानी आज से 2 रोज़ कबल जामे बिनोरिया आलमिया में मुझे ये मौका मिला। आपने अलिफ लाम मीम की टीम को मदऊ किया और बहुत सारे तहाइफ भी भिजवाए। यानी मैं जब वहाँ गया तो बहुत ज़बरदस्त सा एक तोहफ़ा ये यहाँ से मुझे मिला, और साथ में परफ्यूम्स भी मिले। ये नसीहत और हिकायत से भरपूर ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ से मिली। और एक और चीज़ जो मैं लेकर आया वो तमाम मदारिस के लिए पैगाम है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज अच्छा करने में जामे बिनोरिया आलमिया का बड़ा कारनामा है। और जिस तरह के स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए थे, अंग्रेज़ी अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू हो रही थी और वो सारे कारनामे बयान किए जा रहे थे, और उनका इंटरेक्शन डिफरेंट ममालिक के सफ़ीर, कौंसल जनरल्स वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपनी मसरत का इजहार वहाँ भी किया। मदारिस में ये रंग जो हासिल है ये खासा है पाकिस्तान का। दुनिया के तमाम ममालिक के लोग पाकिस्तान में पढ़ने के लिए आए, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। और खुशदिली और वसअत नज़री का, वसअत क़ल्बी का इजहार उस इदारे से हो रहा है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और शाबाश भी कहूँगा मौलाना नौमान नईम, मौलाना फ़रहान नईम और पूरी काबीना को, नज़ीर साहब को और उनके असातिज़ा कराम को। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम का सवाल से ही आगाज़ करता हूँ। आज के वैलेंटाइंस डे मैं अगर मुफ्ती सईदी साहब को प्यार की ज़ुबान में एक फूल हाथ में लेके कहूँ हैप्पी वैलेंटाइंस डे, तो क्या ये मायूब बात है? क्या दीन इसके ख़िलाफ़ कहता है? क्या ये मना फरमाता है? इसकी हकीकत क्या है? देखें, 2 बातें हैं, एक है मोहब्बत और एक है उसके मुख्तलिफ़ उन्वानात। जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि इस्लाम मोहब्बत का दीन है और मोहब्बत और रवादारी को आम करता है, मगर उस मोहब्बत के लिए कुछ लिमिटेशंस भी देता है। जब आप अपोजिट सेक्स के साथ बग़ैर किसी निकाह के एक रिश्ता डेवलप करें, उसे मोहब्बत का नाम दिया जाए, तो इस्लाम किसी तौर पर भी इसे कबूल करने को तैयार नहीं है। अच्छा, लिहाजा इस उन्वान के तहत हम क्यों किसी से इजहार मोहब्बत करें जो उन्वान अपने अंदर बहुत बड़ी ख़राबी रखता है, माजी के एतबार से, कल्चर के एतबार से, जो अपने अंदर नेक नामी नहीं रखता बल्कि अपने अंदर काफ़ी सारी बुराइयों को छुपाए हुए है। उस उन्वान के तहत हम अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों करें? लिहाजा हम अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे उन्हीं उन्वानात के तहत जो दीन ने और इस्लाम ने हमारे लिए कायम फरमाए। सही। मैं इसके साथ ये बात भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया को अगर हम स्टडी करें, उसको एनालाइज करें जी, तो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है सिर्फ रिलीजन और एंटी रिलीजन का, क्योंकि रिलीजन की साइड पे सिर्फ इस्लाम ही खड़ा है। अच्छा, बाकी जितने रिलीजन्स हैं वो अपनी असली तालीमात के ऊपर कायम ही नहीं रहे, यहूदी भी नहीं। अपनी असली तालीमात के ऊपर वो कायम नहीं रहे। सही।
चंद गोशे उन्होंने अपना रखे होंगे, मगर दीन जो टोटलिटी का तकाजा करता है, जो एक पूरी लाइफ को दीन के बैनर के नीचे लाने का तकाजा करता है, वो तो वहाँ भी नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा इस्लाम, रिलीजन की साइड पे इस्लाम खड़ा है, और एंटी रिलीजन जितनी मूव है वो बेसिकली एंटी इस्लामिक है। उस सारे की बुनियाद सिर्फ दो नुक्तों पर है। एक नुक्ता ये है कि मज़हब का अमल दखल नहीं होना चाहिए किसी भी रियासत में, रियासत के कल्चर में, उसकी कानून साजी में। दूसरा ये कि वो इस मकसद को हासिल करना चाहते हैं पूरी सोसाइटी को सेक्स फ्री सोसाइटी बनाकर। अच्छा, मगरिब को हम देख लें, जिसका आना जाना है या जो पढ़ता है, जिसकी स्टडी है, जिसका मुशाहदा है, वो इस बात से इत्तेफाक करेगा। तो जब आप इस बैरियर को रास्ते से हटाना चाहते हैं, ये बैरियर ये तो आपको तकद्दुस की तरफ लेके जाता है। अच्छा, ये तो इंसानी रिश्तों के एहतराम की तरफ लेके जाता है। तो बुनियादी तौर पर इस नाम से जो कल्चर प्रोमोट करने की कोशिश की जा रही है, वो निकाह को कंडेम करते हुए माज़अल्लाह, और निकाह की नफ़ी करते हुए, निकाह के बग़ैर फ़िज़िकल रिलेशन को और सेक्स रिलेशन को डेवलप करने की एक कोशिश की जा रही है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये महज इस्लाम के ख़िलाफ़ पूरी इंसानियत, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इंसान को अगर उसकी वैल्यूज़ से हटा दिया जाएगा तो वो इंसान कैसे रहेगा। बिल्कुल। और इंसान को अगर अपनी वैल्यूज़ लेनी हैं तो वो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, और डिवाइन वैल्यूज़ हैं, और इस्लाम ने अता। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, मुफ्ती साहब ने वाज़ेह तौर से बताया कि इस्लाम वहीं खड़ा हुआ है, बाकी सब में तब्दीलियाँ आ गई हैं, मगर मुसलमान भी वहीं खड़ा हुआ है डॉक्टर साहब, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने तो कहा वज़ा में तुम नसारा तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। क्या मियाँ बीवी आपस में वैलेंटाइंस डे मना सकते हैं? हलाल वैलेंटाइंस डे हो जाएगा वो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और अगरचे मुसलमान दुनिया में मगलूब हैं और अपने उस रवैये, अपने उस जिसको कहना चाहिए कि ज़ईफ़ी और कमज़ोरी और बदआमालियों की वजह से इस्लाम, मुसलमान कमज़ोर हैं, लेकिन उनका जो अक़ीदा है, जो उनका मज़हब है इस्लाम दीन बतौर दीन, वो अल्हम्दुलिल्लाह दलील की क़ुव्वत के साथ मौजूद है। अल इस्लाम यअलू वला युअला अलैहि। मुसलमान तो मगलूब हैं, लेकिन इस्लाम मगलूब नहीं है। अच्छा, इस्लाम दलील की दुनिया में आज भी फ़ाते बनकर खड़ा है। अच्छा, देखिए, एक चीज़ जो हमें इस्लाम से मिलती है और दूसरी चीज़ जो हमें फ़ितरत से मिलती है, जिन्हें हम वैल्यूज़ कहते हैं, अक़दार कहते हैं, अखलाक़ियात कहते हैं। अगर हम इन दोनों ज़ावियों से देखते हैं तो जिसका नाम आपने लिया, मग़रबी दुनिया में ऐसे मुहक़्क़ीन मौजूद हैं जिन्होंने इस पर भी तनक़ीद की है, पेपर्स लिखे हैं, और उन्होंने ये बावर कराया है कि ख़ुद ईसाइयत भी उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करती। किसे? जिसका नाम आपने लिया, जिसके हवाले से आपने कहा कि आज का दिन है। क्योंकि हम तो आज 3-4 प्रोग्राम्स करके आए हैं, हमने इसे हिजाब डे के नाम से और हया डे के नाम से सेलिब्रेट किया है। यानी इसका नाम लेने से ज़बान नापाक हो जाती है? होती नहीं है, लेकिन मैं पसंद नहीं कर रहा। नापाक तो किसी का नाम लेने से भी नहीं होती, सही, लेकिन मैं पसंद नहीं कर रहा। कंडेम करने के लिए भी नहीं कह सकते आप? वो तो आपने फरमाया ना, मैं इसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह दूंगा, कोई हरज नहीं है। ठीक है। तो एक ऐसा फर्द जो खुद मगरबी दुनिया के मुहक्किकीन की नज़र में भी मतऊन हो, अच्छा, जिसे अच्छा नहीं समझा जा रहा हो, उस दिन की मुनासिबत से एक हलाल रिश्ते में दिए जाने वाले तहाइफ में अगर उसे शामिल किया जाए तो मेरा ख्याल है ये शफ़ाफ पानी को गदला देने वाली बात होगी। अच्छा, यानी जिस तरह अभी बात हो रही थी, मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि इस्लाम एक चूँकि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम ने मोहब्बत और अदावत, दुश्मनी दोनों के ढंग बताए हैं। इस्लाम ने कहा कि अल-हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। सही। जब आप मोहब्बत करें तो इस मोहब्बत का जो मरकज़, मंबा और इसकी वजह, इल्लत होनी चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला होने चाहिए कि आप किसके लिए मोहब्बत कर रहे हैं, क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। औलाद और माँ बाप की मोहब्बत फितरी होती है, लेकिन अगर माँ बाप औलाद पर इसलिए ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, निगहदाश्त करते हैं, खर्च करते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म भी है, और एक शौहर अपनी बीवी के साथ इसलिए अच्छा सलूक करता है कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म भी है जी, तो, और एक बच्चा अपने वालिदैन की इसलिए ज़्यादा फरमाबरदारी करता है कि अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह इससे खुश होगा, तो ये उसका सारा अमल इबादत बन जाता है। अच्छा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि
ایک صاحب نے آج ایک سوال کیا تھا، اچھا۔ حافظ شارق صاحب نے صحیح۔ ازراہ تفنن فیس بک پر، کہ کیا شوہر ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو اس ڈے کے اوپر گلاب کا پھول پیش کر سکتا ہے؟ ہاں شوہر بیوی کو پیش کر سکتا ہے؟ تو اس پہ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے لکھا کس کی بیوی کو؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی انہوں نے ازراہ تفنن لکھا۔ اچھا، مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی کو آج کے دن گلاب کا پھول دینے کا تک کیا بنتا ہے؟ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ ڈے اپنی سیلیبریٹ بیوی کو کریں تک گے۔ نہیں بنتا آج دینے کا۔ کسی کی بیوی کو تو دینا ہی نہیں ہے نا، اپنی بیوی کو تو ہر روز دینا چاہیے۔ مختصر سے وقفہ لے لوں، یعنی بیویوں کو آج پھول نہ دیں، ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں آج کا ناغہ کر لیں، آج کا ناغہ کر لیں، آج وہ پھول کہیں اور دیں، آپ دے ہی نہ، دیں ہی نہ۔ خریدیں ہی نہ۔ لوٹ کر آتے ہیں الفلامی میں، ایک مختصر سے وقفہ، انتظار آپ کا، اور آپ پھول جیسی سماعتیں لے کر اسی گلشن میں واپس لوٹ آئیں۔ فلامی میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ آپ آج کے دن کو کسی نہ کسی طرح سے جان ضرور گئے ہوں گے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جس کو نہیں پتا، بے راہ روی کا شکار ہے، وہ کہتا ہے جی آج خوشی کا دن ہے، پھول ہی تو دے رہے ہیں۔ اب وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ معاملات جائز ہیں، ناجائز ہیں، محرم ہیں، نامحرم ہیں۔ خوشیوں کی اس لگن میں اس حد تک لگ چکے ہیں وہ آگے کہ اب ان کے لیے شریعت، قانون، قوانین، دستور، اخلاقی اقدار بے معنی معلوم ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے بھی کہ ہم نے ہی شاید کہیں نہ کہیں اتنا خوف دلا دیا کہ پیار سے سمجھانے والا نہیں ہے کوئی۔ پھولوں کی بات تھی، پھولوں کے انداز میں، مہک کے انداز میں سمجھانے والی بات تھی، مگر ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز کو بھی نوٹ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ شرعی تقاضے بھی تو ہیں۔ یعنی میں اگر اپنی زوجہ کے حوالے سے یا زوجہ اپنے خاوند کے حوالے سے محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے تو وہ ویلنٹائنز ڈے کے نہ کہے، اس کے علاوہ دیگر الفاظ ہیں ان کا استعمال کرے، کیونکہ شبہات ہو رہی ہے دیگر مذاہب کے ساتھ، ادیان کے ساتھ، یا ان کی رسومات کے ساتھ۔ میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھ سے آپ تو ایک عرصہ رہے ہیں بیرون ملک، ڈینمارک، جرمنی، اس طرح کے علاقوں میں، وہ لوگ اس بات میں حقیقت ہے کہ مذہب بیزار ہو چکے ہیں، اور مذہب بیزار ہونے کے بعد ان کے اندر یہ رسومات آئی ہیں، کیا وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے جس طرح پاکستان میں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، میں اگر یوں کہوں کہ ان کے اگر مذہب کی بنیاد دیکھی جائے اور ان کے بزرگوں کو، پرانے لوگوں کو دیکھا جائے تو ان کا یہ کلچر نہیں ہے جو کلچر آج عالم مغرب پروموٹ کر رہا ہے۔ صحیح۔ یہ خود ان کا اپنا کلچر بھی نہیں ہے، اور پھر ان کی جو اس کے مقابلے میں مذہب سے تو وہ یقیناً دور ہو گئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کو کیا جا رہا ہے اچھا، انٹینشنلی، یعنی ان کا کلچر انہیں مذہب سے دور لے کے جا رہا ہے، اور مذہب سے تو دور ان کو لے کے جایا جا رہا ہے، لیکن اس کے جگہ پر ان کی کچھ نہ کچھ ویلیوز ضرور ہیں، اور جو ویلیوز ان کی ہیں وہ مضبوط ہیں۔ اچھا، ہمارے مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ہم ظاہر میں کچھ ہیں اور باطن میں کچھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی سے ملیں گے اور میرا اس سے تعارف مذہبی اعتبار سے ہے تو میں مذہبی ہوں، اور وہ سینیریو بدل گیا تو میرا مذہب بھی بدل گیا، میری ویلیوز بھی بدل گئی۔ اللہ، مگر کم سے کم عالم مغرب میں یہ بات آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے جی، کہ ان کی جو بھی ویلیوز ہیں وہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی وہی ہیں، سڑک پہ بھی وہی ہیں، باہر بھی وہی ہیں، اندر بھی وہی ہیں۔ تو نفاق نہیں ہے، منافقت نفاق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے یہ جو ایک سائیڈ ہے جس کو ہم کہیں کہ مرد اور عورت کا جو آپس میں ریلیشن ہے، جی، اسلام اسے پاکیزگی اور تقدس کے ساتھ دیکھتا ہے، اچھا، اور وہ اس بندھن میں آنے کو تیار نہیں۔ اس ایک شے سے ہٹ کر ان کے کلچر کو دیکھا جائے، ان کی ویلیوز کو دیکھا جائے، تو جو تکریم انسانیت ہے، دوسرے کے ساتھ اپنائیت ہے، ہمدردی ہے، کسی کے کام آنا ہے، کسی کی انسلٹ نہیں کرنی، کسی کی توہین نہیں کرنی، ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، کسی کی پرائیویٹ انفارمیشن کا خیال رکھنا ہے، کسی کی زندگی میں ناجائز مداخلت نہیں کرنی ہے۔ اتنی ساری ویلیوز اس معاشرے کے اندر ایسی ہیں جو در حقیقت اسلامی ویلیوز ہیں، اسلامی ویلیوز ان کو پتہ نہیں، اور انہوں نے اپنا لی ہیں، واہ واہ واہ، مگر ہم نے انہیں ترک کر دیا ہے۔ اب یہ خاص اس دن کی مناسبت سے یہ اگر میں بات کروں تو دیکھیں، مرد اور عورت کا جو آپس میں ریلیشن ہے، جب تک اسے کسی باؤنڈری میں نہیں رکھا جائے گا جو بھی معاشرہ ہوگا تباہ ہو جائے گا۔ اچھا، لہٰذا اسے کسی نہ کسی باؤنڈری کے اندر رکھنا ضروری ہے، اور اسلام نے اسی باؤنڈری کا نام نکاح رکھا ہے۔ جی، واہ، تو لہٰذا نکاح کے ساتھ آپ اس رشتے میں جب انٹر ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہوئی،
عبادت اور بندگی بھی ہوا، نیک بھی ہوا، برکت بھی ہوئی، اور آپ کی جو جسمانی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو نکاح آپ 1 کریں، آپ 2 کریں، آپ 3 کریں، آپ 4 کریں۔ تو لہٰذا پاکیزہ راستے پر چلتے ہوئے آپ کی جسمانی ضروریات کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ اور آپ معاشرے میں کسی خرابی کو پھیلانے کا سبب بھی نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ اور خود اپنے آپ کو بھی غیر اخلاقی حرکات سے آپ دور رکھ سکتے دور ہیں۔ رکھ سکتے یہ اسلام کا حسن ہے۔ خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، گھر پہ ایک زمانہ تھا کہ سب ساتھ بیٹھتے تھے، دعا ہوتی تھی، کھانے کا آغاز ہوتا تھا، اختتام میں دعا ہوتی تھی، کوئی رہ جاتا تھا اس کا انتظار ہوتا تھا۔ یہ ٹیکنالوجی ہے جس نے ہمیں اپنی اخلاقی اقدار یا جو ہماری رسومات تھیں ان سے دور کر دیا ہے، یا پھر یہ بے دینی ہے، یہ دین بیزاری ہے؟ آج محفل میں بھی ساتھ نہیں بیٹھتے، ایک دوسرے سے حال احوال بھی نہیں لیتے، پڑوسیوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور ساتھ ساتھ سیل فون میں لگے رہنا۔ اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں کسی بھی ریسٹورنٹ میں تو وہ سیل فونز میں لگے ہوتے ہیں۔ ایک ریسٹورنٹ بڑا کامیاب رہا کہ اس نے 20% یا شاید 30% ڈسکاؤنٹ آفر کیا، یہ شرط تھی کہ اگر آپ سیل فون جمع کرا دیں اور انجوائے کریں۔ کیا اس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ مذہب بیزار ہو چکے ہیں، یا پھر مذہب کا فارمولہ اپلائی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے اویس بھائی، جو سماجی تبدیلیاں آتی ہیں یا معاشرتی رویے تبدیل ہوتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل ہماری معاشی کمزوریوں کا بھی ہوتا ہے۔ دوسرا ایک بڑا عمل دخل جو باہر سے ہمارے ہاں پیسہ آتا ہے، اور وہ وقتی طور پر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ترقی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، باہر سے پیسہ آیا، فیکٹری لگی، لیکن جب وہ فیکٹری پروڈکشن دیتی ہے تو وہی پیسہ بہت کئی گنا ڈبل ہو کر باہر واپس جاتا ہے۔ لیکن اس دوران جب وہ مختلف ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں، مختلف اشتہارات چلاتے ہیں، تو وہ دراصل اپنی ثقافت غیر محسوس انداز میں ہمارے ذہنوں میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت ہر انسان کی پوری ہوتی ہے اور ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو لگژریز کا اور تعیشات کا تصور ہمارے ذہنوں میں خواب بن کر جاگتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے پھر گھر کا ہر فرد کمانے کی دھن اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے۔ قرآن نے تو ایک اسلوب دیا تھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے گا نعمتوں میں۔ ہم نے شکر کے بجائے محنت کو بڑھا دیا، جی کولو کے بیل بن گئے۔ جی اور جن کے لیے، یعنی اکثر میں لوگوں کے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہوں، ان کے سماجی مسائل کو مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں، اکثر گھروں میں شوہر اور بیوی کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے، بچوں کو وقت نہیں دیتے، آپ ساتھ بیٹھ کر مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے، میں کیسے بچوں کو ڈیل کروں۔ حالانکہ شوہر جو باہر ہے گھر سے، جو ملازمت کر رہا ہے، جو کئی جابز کر رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ بچے ہی ہیں، بیوی ہے، گھر بار ہے، معاشرے کے اندر یا معاشرتی طور پر جو وہ اسٹیٹس حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی دوڑ ہے۔ لیکن میں نے بہت اچھا محسوس کیا، جو یعنی کام کر رہے ہوتے ہیں میکینکس وغیرہ ورکشاپس پر، کھانے کا ساتھ ٹائم آ جائے، سب ساتھ بیٹھ، وہ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور کتنا امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو، کوئی گاہک آیا ہو، کوئی کلائنٹ آیا ہو، اس سے کہتے ہیں سر ہم کھانا کھا لیں۔ اور جب کوئی ان سے کہ یار تھوڑا سا میرا کام کر دو، کھا لینا، کہتے ہیں سر اسی کے لیے تو محنت کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ جو سچی اور حقیقی خوشیاں ہیں، ہمارا ان کی طرف سے دھیان اٹھ چکا ہے۔ اور دیکھیے یہ جو ماں باپ ہیں اور یہ جو بچے ہیں اور یہ جو زوجین ہیں، یہ اصل میں خاندان کا حسن ہے۔ اچھا، جب ہمارے خاندان میں یہ سب ہیں، پیسہ ہے، لگژریز ہیں، یعنی معاشورات جو ہیں، جو جس کو کہتے ہیں ہم، یعنی ٹیلی ویژن کی بڑی سی اسکرین آ گئی چھوٹے ٹیلی ویژن کی جگہ، بڑے بڑے اے سی ہر کمرے میں لگ گئے، اور ہر طرح کی 3-4 گاڑیاں آ گئیں، لیکن ہر آدمی اکیلا ٹریول کر رہا ہے۔ وہ جو ایک گاڑی میں بیٹھ کے سب جاتے تھے، جو تفریح کا اصل حسن تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا رویہ ہے۔ اس کے دین سے دوری تو نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے تہذیبیں آتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں برائیاں ہوتی ہیں، منفی اثرات ہیں۔ پھول والے کا سوال ہے، میں آتے ہوئے چونکہ مطالعہ اپنا قوی رکھنا چاہتا ہوں، ایک پھول والے سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا رسپانس ہے آج کے دن کے حوالے سے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سے، علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھیے گا، میری تو سب سے زیادہ برکت انہی دنوں میں ہوتی ہے، پھول مجھ سے زیادہ لیے جاتے ہیں، منہ مانگے داموں میں اپنی مرضی سے کسٹمائز قسم کے گلدستے بنا کے میں دیتا ہوں، تو میرے تو رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، میں کس منہ سے کہہ دوں کہ آج کے دن منانا مناسب نہیں ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے گورکھن اگر یہ دعا کرنے لگے کہ آج جو ہے سب سے زیادہ میتیں اسی کے پاس آئیں، اسی قبرستان میں آئیں، اور ڈاکٹر یہ دعا کرے کہ جس مریض کو دوا دوں وہ سیدھا جو ہے وہ صحت مند ہو جائے، تو سارا نظام تو نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا تو فیصلہ کر دیا ہے، اور اگر وہ آج آپ کا یہ پھول بک رہے ہیں، یہ آپ کو کثرت کی طرف جو ہے آپ اس کو برکت سمجھ رہے ہیں، یہ ایکچولی کثرت ہے۔ برکت تو ایک الگ چیز ہے، برکت تو یقینی طور پر تھوڑے میں بھی ہوتی ہے، لیکن کثرت اگر بہت زیادہ بھی ہو تو بھی اس میں ضروری نہیں کہ برکت ہو۔ دوسری بات یہ ہے
کہ آج کا جو دن ہے یہ دیکھیں، میں نے آج بھی کئی جگہ پہ میرے پروگرامز ہوئے تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں اسلام نے محبت سے منع نہیں کیا، صحیح ہے، ایون مرد اور عورت کی محبت سے بھی نہیں روکا، ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے ایک شرط یہ لگائی ہے کہ آپ نکاح کریں پھر جتنی دل چاہے محبت کریں۔ ٹھیک ہے، میں دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کی بہن کو پھول دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بہن کے ہاتھ میں بھی پھر پھول دیکھنا گوارا کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، نہیں ویسے ہم بہنوں تک ہی کیوں جا رہے ہیں؟ مطلب بھائی بھی تو آپس میں دے سکتے ہیں، استاد شاگرد کو بھی دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ روز دینا چاہیے، روز دینا چاہیے، روز دینا چاہیے، واہ، روز دینا چاہیے۔ مگر ہو سکتا ہے نا کہ اب دیکھیں پھول والا یہ اعتراض کرے کہ اگر پھول والے سے ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی سے پوچھ لیے، وہ تو اہل حدیث ہیں، وہ تو مزارات والے پھول بھی نہیں چڑھاتے، تو وہ تو میرا نقصان کرنے پہ تلے ہوئے۔ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ روز لینا چاہیے، روز کا گلدستہ لینا چاہیے روزانہ، وہ تو مجھ سے خوش ہوگا۔ واہ، ٹھیک ہے، کسی کے مرنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی دینے کا کوئی سبب بھی تو ہو، کوئی وسیلہ بھی تو، آپ تو وسیلے کے بھی انکار۔ میں وسیلے کا بھی قائل ہوں، سبب کا بھی قائل ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، چونکہ تسلسل جاری ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اب بزرگوں کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو قوانین میں یہ کہ 18 سال سے بالغ اوپر ہو گیا تو صحیح ہے، میچور ہے، ایڈلٹ میں آتا ہے، قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ اسلام کیا عمر بتاتا ہے؟ بچے کی پرورش ہو یا خاندان کی پرورش ہو یا بہن بیٹیاں ہوں، کیا باپ اپنی بیٹی سے پوچھ سکتا ہے کہاں جا رہی ہو، کب آؤ گی، یا تمہیں جاننا ہے نہیں جانا؟ اسلام کوئی اقدار قائم کرتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اسلام حکم نافذ کرنے سے پہلے اچھی تربیت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اچھا، اولاد جب ماں باپ کے پاس ہوتی ہے اس عمر میں، جب نہ ان کی اپنی کوئی ویل ہوتی ہے، نہ اپنی اوپینین ہوتی ہے، نہ اپنی مرضی ہوتی ہے، نہ اپنی کوئی رائے ہوتی ہے، اگر اس وقت میں والدین نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، انہیں خود اپنی عملی زندگی کے اندر ایک اچھا نمونہ نہیں دکھایا، صحیح، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائیں اور وہ کسی بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، تو پھر وہ کہے کہ میں محض چونکہ میں والد ہوں لہٰذا میں حکم دوں اور یہ میری اطاعت کرے، یہ خلاف فطرت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بے شک ایسا اسے کرنا تو چاہیے، وہ مکلف تو ہے کہ جب بھی کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کو روکے گا، لیکن یہ کہ اسلام نے ہمیں جو تلقین کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 365 دنوں میں سے 364 دن اسلام کو آپ بھول جائیں اور ایک دن آ جائے اس دن آپ اسلام کا جھنڈا اٹھا لیں اور پورے اسلام کو نافذ کر دیں اور ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے بنیادی طور پر کہ اولاد کی تربیت آپ شروع سے اچھی کریں۔ صحیح ہے۔ پھر اولاد کی تربیت میں جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ والدین خود تو نیک نہیں ہونا چاہتے اور اس کو نیک کرنا چاہیے، لیکن اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا۔ اگر ماں باپ نے نماز ادا کی ہے تو اولاد کو بھی اٹھانے کا حق رکھتے ہیں اور انہیں اٹھائیں، اور اگر وہ خود نہیں پڑھتے، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، وہ نیکی کی راہ پر نہیں ہیں، وہ حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کرتے، وہ ایون کلچر کے اندر بھی اسلامی ویلیوز کو اپنانے کے روادار نہیں ہیں، اپنی بات آئے تو سب کچھ جائز ہے، اولاد کی بات آئے تو یہ اچھے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں منافقت ہے، یہ تو آپ لہٰذا تقاضا اس بات کا ہے کہ اپنی زندگی کو بھی ایک دائرے میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، کمی بیشی انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، اولاد کو بھی اس راہ پر ڈالیں۔ جب آپ اس طرح سے گھر کے ماحول کو لے کر چلتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے حادثات کا سامنا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، میں چونکہ وفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی توقعات رکھتے ہیں پیرنٹس ہو کر تو بچوں سے پھر آپ کیسے نتائج ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب تک خود عمل نہیں کرتے؟ معاشرہ بھی ایسی کر رہا ہے۔ میاں چنو کا ایک واقعہ جس میں قرآن کی بے حرمتی کرنے کے اوپر مبینہ طور سے نفسیاتی مریض یا مکمل اپنی ذہنی صورتحال میں باوقار نہ ہونے کی وجہ سے اس کو مار دیا گیا، اور یہ ایک انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے۔ بیانات جو آئیں اس پہ بات ہوگی، لوٹ کر آئیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی یہاں تشریف فرمائے۔ میاں چنو میں ایک واقعہ ہو جس میں ایک شخص مبینہ طور سے جس نے قرآن کی بے حرمتی کی، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذہنی حالت میں نہیں تھا، البتہ یہ کہ جیسی بھی صورتحال تھی عوام نے مشتعل ہو کے اس کو قتل کر دیا، تشدد کا نشانہ بنایا، متشدد ہو گئے، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس واقعہ کا پس منظر کیا ہے، تفصیلات کیا ہیں، جزئیات کیا ہیں، وہ تو پوری طرح
اس سے میں باخبر نہیں ہوں۔ اجمالی طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی جگہ کوئی بھی جرم واقع ہوتا ہے، اس جرم کو پنش کرنے کا رائٹ صرف ریاست کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ افراد کا اور عوام کا یہ حق نہیں ہے اسلامی اعتبار سے کہ وہ کسی کو پکڑیں اور اس کو پکڑ کے سزا دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ خلافت راشدہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کب ایسا ہوا کہ کسی نے جرم کیا ہو اور اس کو عوام الناس نے پکڑ کے سزا دے دی ہو؟ اچھا، یہ اسلامی ویلیوز کے خلاف ہے۔ وہ ہم مسلمان نہیں، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کیا جائے، قانون اسے سزا دے، اس سے اس کی ریزن بھی پوچھے۔ دیکھیں، جہاں جرم کے اعتبار سے سزا ہوتی ہے، جرم کا لیول، اس کا سٹیٹس ڈیفائن کرنا کہ کس نوعیت کا جرم ہوا ہے اور کس نوعیت کی اس پر سزا بنتی ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ریاست اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہی، ریاست بھی اپنے فرض سے غافل ہے۔ اگر جہاں جرم ہوتا ہے وہ اس جرم کی دیانت دارانہ طور پر تحقیق کریں، نہ یہ کہ کسی کے اشارے پر کسی کو پکڑ لیا اور کسی کو چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا پھر عوام مشتعل ہوتے ہیں اس نقطے پر کہ بھی فلاں جگہ جرم ہوا تھا، مگر بین الاقوامی مداخلت یا کچھ دیگر اسباب کی وجہ سے وہاں نرمی کر دی گئی، اسے چھوڑ دیا گیا۔ تو لہٰذا اگر ریاست نے اپنا فرض ادا نہیں کرنا تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ افراط و تفریط اس طرح سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی کو پکڑ کے موقع پر اسے سزا دے دے۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، قانونی ذمہ داری بھی ہے، ایمانی ذمہ داری بھی ہے۔ ہاں، اگر کہیں مذہب کی توہین ہوئی، قرآن مجید کی توہین ہوئی، مذہبی شخصیات کی توہین ہوئی، یہ کسی طور پر قابل برداشت نہیں، مگر اس کا وے آؤٹ الٹیمیٹلی یہی ہے کہ ریاست ایکٹیو ہو کر ایسے افراد کی سرکوبی کرے اور عوام الناس اسے پکڑ کر صرف قانون۔ بہت بہت شکریہ مفتی ارشاد حسین سعیدی آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ خواتین و حضرات، 13 رجب کے عنوان کے تحت ہم نے ایک خوبصورت سی محفل سجائی ہے جس میں اتحاد، اتفاق پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، فضائل مولا کائنات کرم اللہ وجہ پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے سامنے ایک پروگرام کا یہ پرومو بھی ہے، یعنی کل جو پروگرام نشر ہونے والا ہے وہ بہت خاص ہے اور آپ کی توجہات یقینی طور سے اس سے دور نہیں جائیں گی۔ مفتی طارق مسعود صاحب، علامہ امین شہیدی اور ساتھ ساتھ مفتی شاہ حسین گردیزی، یہ سب حضرات، یہ علماء کرام کل کے پروگرام میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ بھی ضرور آئیں گے کیونکہ کل مومنین کے مولا، امیر المومنین، اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آپ نے اس پروگرام کو ضرور ملاحظہ فرمانا ہے، اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کی فرمان کا، اللہ کی امان۔ میں آج کے پروگرام میں جن علماء کرام کو ساتھ لیے بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں سے آج ان سے گفتگو ہو۔ جو شخصیت اتنے متبرک مقام پر پیدا کی ہے، وہاں اگر آدمی داخل ہو جائے ایک منٹ کے لیے تو وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور جس کی پیدائش ہی، جس کا پہلا حلہ ہی جو ہے اس زمین پر، اس پاک سرزمین پر ہوا ہو، اس کا متبرک ہونا اور اس کا مقام جو ہے بہت بڑا مقام۔ علماء دیوبند چاہے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں یا پاکستان سے، کس حد تک والہانہ محبت کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، جس کو نبی نے اپنی بیٹی دی ہو اور مسلمانوں کے خلیفہ راشد ہوں اور بچپن میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سپرد امانتیں کر کے جا رہے ہیں اور جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نبی کے بستر پہ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے مکہ میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے محبت اور ان سے عقیدت ایمان کا جز نہ ہو، ایمان کا حصہ نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کو یہ فرمایا کہ وہ ہم دونوں ایک نفس میں سے ہیں، تو خود قرآن کریم نے رسول اللہ سے پہلے گواہی دی ہے نا۔